अमरीकी हुकूमत की जानिब से जारी पहली वीडियो में उसामा बिन लादेन दाढ़ी को खसाब लगाए अमरीका पर हमले के लिए पैगाम रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इस वीडियो में उन्होंने सर पर सफेद पगड़ी पहनी हुई है, जबकि उनके कंधों पर सुनहरी शॉल भी नजर आ रही है। 1 मिनट से जायद की दूसरी वीडियो में उसामा बिन लादेन को रिमोट कंट्रोल पकड़े टीवी पर अपनी कवरेज देखते हुए दिखाया गया है। लॉन्ग शॉट में पहले सैटेलाइट चैनल्स की एक फहरिस्त सामने आती है। इसके बाद कैमरा उसामा बिन लादेन को कंधों पर कंबल ओढ़े दिखाता है। इस वीडियो में उनकी दाढ़ी सफेद नजर आती है। एक मौके पर उसामा बिन लादेन कैमरामैन को थोड़ा पीछे जाने की हिदायत करते हैं ताकि असलहा के साथ वो सही फोकस हो सके। बकिया तीनों वीडियोस एक प्रैक्टिस सेशन मालूम होती हैं, जिसमें वो वीडियो पैगाम देने की मशक करते दिखाई देते हैं। वीडियोस में वो काफी दफा खिताब की मशक करते नजर आते हैं। वाज़ेह रहे कि ये वीडियोस एबटाबाद में ऑपरेशन के दौरान काफी मिकदार में मिलने वाले दूसरे मटेरियल का हिस्सा हैं। एक अमरीकी इंटेलिजेंस एहलकार के मुताबिक ये अब तक मिलने वाले दहशतगर्द मवाद की सबसे बड़ी खेप है, जिसमें ऑडियो, वीडियो, जाती खतो किताबत और दूसरी दस्तावेजात शामिल हैं। एहलकार के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मिलने वाले मवाद से ये बात अयां होती है कि उसामा बिन लादेन अभी तक अलकायदा के सरगर्म रहनुमा थे, जो अमरीका पर जमीनी, हवाई और दूसरे हमलों की मंसूबाबंदी कर रहे थे। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर हुसैन हक्कानी ने कहा है कि एबटाबाद में उसामा बिन लादेन की मौजूदगी पर हुकूमत पाकिस्तान को तहकीकात करना चाहिए। एक अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में हुसैन हक्कानी का कहना था कि उसामा की एबटाबाद में मौजूदगी पर पाकिस्तान को तहकीकात करना चाहिए और पाकिस्तानी क़यादत को मसले की तह तक जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो नहीं जानते कि उसामा को छुपने में पाकिस्तान की हुकूमत ने मदद की या फिर फौज ने। उन्होंने कहा कि 3 साल से मुंतखब हुकूमत को हर चीज के लिए जिम्मेदार करार नहीं देना चाहिए। हुसैन हक्कानी ने कहा कि अमरीका को पाकिस्तान पर दबाव डालने या फिर फौजी इमदाद रोकने का फैसला नहीं करना चाहिए। उसामा बिन लादेन के कंपाउंड से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक अलकायदा रहनुमा तंजीम के सरबराह की हैसियत से फाल थे। उधर अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि अमरीका का अगला हदफ एमन अज़्ज़वाहिरी होंगे। अमरीकी हुकाम का कहना है कि एबटाबाद में उसामा बिन लादेन के घर से कब्जे में ली गई दस्तावेजात, कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन्स के तज्जिये से ये बात सामने आई है कि उसामा बिन लादेन अलकायदा के सरबराह की हैसियत से फाल थे। अमरीकी टीवी के मुताबिक घर से मिलने वाले शवाहिद लैपटॉप, कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव्स और स्टोर किए गए डिवाइस पर मुश्तमिल हैं। अमरीकी इंटेलिजेंस हुकाम ने कहा है कि उसामा की मौत के बाद अलकायदा भाग रही है। हो सकता है कि उन्होंने अपने ठिकाने भी बदल लिए हों, लेकिन इन शवाहिद के जरिए उन तक पहुंचने में मदद मिलेगी। उधर अमरीकी टीवी ने दावा किया है कि अगरचे एमन अज़्ज़वाहिरी को पकड़ना आसान नहीं, ताहम वो उसामा बिन लादेन की मौत के बाद अमरीका का अगला टारगेट हैं। एबटाबाद ऑपरेशन के दौरान उसामा के कंपाउंड से मिलने वाली इंटेलिजेंस मालूमात से एमन अज़्ज़वाहिरी समेत अलकायदा के अहम रहनुमाओं के ठिकानों से मुतालिक मालूमात हासिल हुई हैं और अमरीका एमन अज़्ज़वाहिरी के करीब पहुंच चुका है। उसामा बिन लादेन की यमनी बीवी अमल ने इंकशाफ किया है कि एबटाबाद सुकूनत इख्तियार करने से कबल अलकायदा के सरबराह अहले खाना के साथ 2.5 बरस तक हरीपुर में रिहाइश पजीर थे, जबकि अमरीकी ऑपरेशन के वक्त वो गैर मुसल्लह थे। उसामा बिन लादेन की यमनी बेवा अमल के मुताबिक अलकायदा रहनुमा हरीपुर से 2 किलोमीटर दूर एक गांव चक शाह मोहम्मद खान में 2.5 बरस तक अहले खाना समेत मुकीम रहे। 2001 में तोरा बोरा पर अमरीकी हमले के बाद अमरीकी और पाकिस्तानी हुकाम का ख्याल था कि उसामा पाक अफगान सरहद पर कबायली इलाके में रूपोश है। उनका ख्याल गलत निकला, जबकि दोनों मुल्कों के इंटेलिजेंस एहलकार भी इसकी तलाश के लिए गलत सिमत में देखते रहे। इस तरह उसामा बिन लादेन मजमूई तौर पर 7.5 बरस तक हरीपुर और एबटाबाद में सुकूनत पजीर था। अमल ने तफ्तीशी एहलकारों को बताया कि अमरीकियों से मुजाहमत पर वो टांग में गोली लगने से जख्मी हुई। उसने तस्दीक की कि अमरीकी सील के हमले के वक्त उसामा गैर मुसल्लह थे और इससे पहले कि वो अपनी क्लेशनकोफ तक पहुंचते अमरीकी एहलकार ने फायरिंग करके उन्हें मार डाला। उसामा बिन लादेन के कंपाउंड से मिलने वाली दस्तावेजात से इस बात का इंकशाफ हुआ है कि अलकायदा रहनुमा अमरीका में दहशतगर्द हमलों के अलावा नस्ली फसादात को भी हवा देना चाहते थे। एबटाबाद में अमरीकी ऑपरेशन के बाद उसामा बिन लादेन की रिहाइश से मिलने वाले कागजात से
اس بات کا پتہ چلا ہے کہ اسامہ بن لادن افریقی اور امریکی مسلمانوں کو امریکہ میں حملوں کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے سے بات کرتے ہوئے امریکی حکام نے بتایا کہ القاعدہ 9 مسلم افریقیوں کو جہادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھی۔ اس کے مبلغ 9 مسلم لوگوں کو خاص طور پر القاعدہ میں شمولیت کے لیے ٹارگٹ کرتے تھے۔ دوسری طرف امریکی اسلامک تعلقات کونسل کے ڈائریکٹر ابراہیم ہوپر نے اس بات کو سفید فام امریکیوں کی نسل پرستی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ان کا وہم ہے اور اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ادھر CIA کے ایک سابق اہلکار نے انکشاف کیا ہے کہ ایجنسی نے اسامہ بن لادن کی تلاش کے لیے بن لادن ٹیم بنائی تھی، جس میں امریکی نیاد پاکستانیوں اور پشتونوں کو بھی بھرتی کیا گیا تھا۔ CIA کی بن لادن ٹیم کے سابق سربراہ مائیکل شویر کا کہنا تھا کہ 2001 میں CIA نے اسامہ کا کھوج لگانے کے لیے پاکستانی نیاد امریکی یا ایسے امریکیوں کو بھرتی کیا جو جنوبی ایشیائی اور مشرق وسطی کے ملکوں جیسی مشابہت رکھتے تھے تاکہ وہ پاک افغان سرحد پر واقع علاقوں کے لوگوں میں گھل مل سکیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایجنسی نے روایتی پشتون بھی بھرتی کیے جو سرحدی علاقے میں القاعدہ اور طالبان اور ڈرون حملوں کے لیے اہداف کی نشاندہی کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ پشتون براہ راست CIA کے ملازم تھے، جبکہ دیگر کو تھرڈ پارٹی جاسوسی کے لیے ہائر کرتی تھی، جن کی شناخت پوشیدہ رہتی تھی۔ امریکہ نے اسامہ بن لادن کی پاکستان میں موجودگی کے حوالے سے وضاحت طلب کرتے ہوئے بعض سینئر انٹیلیجنس اہلکاروں کے نام مانگ لیے، تاہم فوج اور انٹیلیجنس حکام نے امریکہ کو نام دینے سے انکار کر دیا۔ ایک امریکی اخبار کے مطابق امریکہ اس بات کی کھوج میں ہے کہ آیا اسامہ بن لادن کی ایبٹ آباد میں موجودگی میں پاکستانی انٹیلیجنس اہلکار تو ملوث نہیں۔ اخبار کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ دنوں پاکستان نے امریکی نمائندے اور پاکستانی حکام کے درمیان اس معاملے پر بڑی تیز و تند بحث جاری تھی۔ ایک اطلاع کے مطابق پاکستانی فوج کی جانب سے پاکستانی اہلکاروں کے طلب کردہ نام دینے سے معذرت پر اوباما انتظامیہ میں بڑی بے چینی پائی جاتی ہے۔ خاص طور پر امریکہ ISI کے ان اہلکاروں کی تفصیل بھی جاننا چاہتا ہے جنہوں نے سوویت جنگ میں مجاہدین کے ساتھ مل کر کام کیا۔ ایک امریکی اہلکار نے معاملے کی حساس نوعیت کے پیش نظر نام ظاہر نہ کیے جانے پر اس شبے کا اظہار کیا ہے کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی اور جنرل شجاع پاشا کے قریبی ساتھیوں میں سے کوئی ضرور اس معاملے میں ملوث ہے۔ دوسری جانب ایک سابق پاکستانی اہلکار کا کہنا تھا کہ ایبٹ آباد کے کنٹونمنٹ ایریا میں کسی مشتبہ گھر کو نظر انداز کرنا مشکل ہے۔ اسامہ بن لادن کی تلاش پر متعین ایک سابق امریکی انٹیلیجنس افسر ٹوکیلر کا کہنا تھا کہ اسامہ کی ایبٹ آباد میں موجودگی نے بہت سے سوالات کو جنم دیا ہے۔ وزیر اعظم نے دورہ فرانس کے بعد صدر آصف علی زرداری، وزیر دفاع چودھری احمد مختار، آرمی چیف اور وزیر مملکت برائے خارجہ امور سے ملاقاتیں کی ہیں۔ ملاقاتوں میں اسامہ کی موت کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے اپنے دورہ فرانس سے واپسی پر صدر آصف علی زرداری، وزیر دفاع چودھری احمد مختار، آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی اور وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی گھر سے ملاقاتیں کی ہیں۔ ملاقاتوں میں ایبٹ آباد آپریشن اور اس کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال اور پاکستان کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی پر غور کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ قومی ادارے عوام کی امیدوں کے مطابق ملکی مفادات کے تحفظ کو یقینی بنائے اور ملکی وقار، دفاع اور اقدار کو ہر لحاظ سے مقدم رکھا جائے۔ واضح ہے کہ ایبٹ آباد آپریشن سے متعلق وزیر اعظم پیر کو شروع ہونے والے اجلاس میں پارلیمنٹ کو اعتماد ملیں گے۔ ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ 9/11 حملوں کے بعد سے اب تک ملٹری آپریشن پر $10 کروڑ سے بھی زائد رقم خرچ کر چکا ہے۔ FBR کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق امریکہ اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں القاعدہ یا طالبان کے $1 کے مقابلے $15 خرچ کر رہا ہے۔ 9/11 کے بعد سے اسامہ بن لادن کی مبینہ ہلاکت تک ملٹری آپریشن میں خرچ ہونے والی رقم $10 کروڑ سے بھی زائد ہے، جبکہ دہشت گردی کے حملوں کے پیش نظر سیکیورٹی اقدامات، سفری نظام، شہری آزادیوں اور وفاقی قوانین کے اطلاق کی کوششوں پر بھی اربوں ڈالر خرچ کیے جا چکے ہیں۔ FBI کے ذرائع کے مطابق ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملوں میں دہشت گردوں نے
$4 لاکھ خرچ کیے، جبکہ اس سے قبل دنیا میں ہونے والے دہشت گردی کے بڑے واقعات میں $50,000 سے زائد کے اخراجات سامنے نہیں آئے تھے۔ اتنے بڑے پیمانے پر اخراجات کے سبب امریکی معیشت تباہی سے دوچار ہے، جبکہ افغان اور عراق میں ہونے والا جانی نقصان اس کے علاوہ ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق اب تک افغانستان اور عراق میں 6,000 سے زائد امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 1 لاکھ سے زائد زخمی بھی ہوئے۔ ان جنگوں میں حصہ لینے والے زیادہ تر امریکی فوجی دماغی طور پر مفلوج ہو چکے ہیں۔ اسامہ کے خلاف آپریشن کو 6 روز گزر جانے کے باوجود ایبٹ آباد کے شہری خوف و ہراس کا شکار ہیں، جبکہ بن لادن کی رہائش گاہ کو فوج نے ایک مرتبہ پھر اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن کے 6 روز بعد بھی ایبٹ آباد کے شہری خوف و ہراس کا شکار ہیں۔ القاعدہ کی جانب سے اپنے سربراہ کی ہلاکت کی تحریک نے شہریوں کو مزید خوف زدہ کر دیا ہے۔ لوگ گھروں میں محصور ہونے پر مجبور ہیں، جس سے روزمرہ کے معاملات معطل ہو کر رہ گئے ہیں۔ ادھر سیکیورٹی فورسز نے ایبٹ آباد میں اسامہ کے زیر استعمال رہنے والے کمپاؤنڈ کو ایک بار پھر گھیرے میں لے کر آرمی اور پولیس کی چوکیاں قائم کر دی ہیں۔ کسی بھی شہر کو کمپاؤنڈ کے قریب جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی، جبکہ انتظامیہ نے اجازت نامے کے بغیر ایبٹ آباد پہنچنے والے غیر ملکی صحافیوں کو بھی فوری طور پر شہر چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اسامہ بن لادن کی موت کے بعد القاعدہ کی ممکنہ کارروائیوں کے پیش نظر ملک کے بڑے شہروں سمیت اہم عمارتوں اور تنصیبات کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ ایبٹ آباد میں امریکی فوج کے آپریشن میں القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد دہشت گردی کارروائیوں میں اضافے کا خدشہ بڑھ گیا ہے، جس کے پیش نظر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بڑے شہروں سمیت اہم عمارتوں کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی ہے۔ اسلام آباد میں داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس کی چیک پوسٹیں قائم کر دی گئی ہیں اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے مشکوک گاڑیوں کی تلاشی کا سلسلہ بھی جاری ہے، جبکہ حساس علاقوں میں بھی پولیس کی نفری میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اسامہ بن لادن کے سابق تائیوانی جوڈو انسٹرکٹر نے کہا ہے کہ اسامہ بن لادن ایک سنجیدہ اور قدامت پسند انسان تھے۔ تائیوان کے جوڈو کوچ جیمی وو نے غیر ملکی خبرساں ایجنسی سے انٹرویو میں کہا کہ 1981 سے 1991 میں سعودی عرب کی قومی جوڈو ٹیم کی تربیت کے دوران ان کی اسامہ سے ملاقات ہوئی۔ جوڈو انسٹرکٹر کے مطابق اسامہ اس وقت یونیورسٹی کے طالب علم کے طور پر جوڈو سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ جیمی کا کہنا تھا کہ اسامہ کے لمبے قد کی وجہ سے یہ کھیل ان کے لیے موزوں نہیں تھا، مگر اسامہ نے اصرار کر کے جوڈو سیکھنا شروع کر دیا۔ ایک سوال کے جواب میں جیمی وو کا کہنا تھا کہ اسامہ بن لادن قدامت پسند انسان تھے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 1984 کے بعد ان کی اسامہ سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ایبٹ آباد آپریشن ملکی سالمیت پر حملہ ہے۔ صدر اور وزیر اعظم استعفیٰ دیں۔ ان خیالات کا اظہار شاہ محمود قریشی نے لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایبٹ آباد میں آپریشن ملکی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے، جس کو فتح قرار دے کر مبارکباد دینا انتہائی غیر سنجیدہ بات ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اب کرسی بچانے کا وقت نہیں، پاکستان بچانے کا وقت ہے، کیونکہ ایبٹ آباد آپریشن کی صورت میں ضرب پاکستان کو لگی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈیفنس کمیٹی آف کیبنٹ کا اجلاس فی الفور بلایا جائے اور عوام کو ایبٹ آباد کے واقعے پر اعتماد میں لیا جائے۔ The President and the Prime Minister must resign. They must resign. Such aggression has taken place against Pakistan. And if they can't defend Pakistan, then they have no business being there. They have no business leading Pakistan as the democratic leaders of Pakistan. The people of Pakistan would like to see them go home. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے سنجیدہ حلقوں نے پیپلز پارٹی کے کاف لیگ سے اتحاد کو دل سے تسلیم نہیں کیا اور 7 دن میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلا کر کمیٹی کو قاتلوں کے ساتھ اتحاد کرنے کی وجوہات سے آگاہ کیا جائے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے صدر اور وزیر اعظم سے استعفے کے مطالبے سمیت کاف لیگ سے اتحاد کی پرزور مذمت کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ آرمی چیف کی جانب سے قائم انکوائری کمیٹی کی تحقیقات میں فوج اور ISI کے سربراہان کی نااہلی بھی ثابت ہو تو وہ بھی مستعفی ہو جائیں۔ آرمی چیف نے ایک انکوائری انیشیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ درست فیصلہ ہے۔ If the inquiry committee holds people responsible in those ranks, then heads must roll. Yes.
ایبٹ آپریشن کے بعد حکومت سے استعفوں کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف چودھری نثار علی خان نے ایبٹ آپریشن پر صدر مملکت سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ لاہور کے پرانے